रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख एंड इन टॉप न्यूज़ टुडे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा और शहदा की तकरीब से जो खिताब किया है उसमें शहदा को तो खिराज अक़ीदत पेश किया, उनकी फैमिलीज़ को उन्होंने हौसला दिया, लेकिन उनकी जो तकरीर थी, उनका जो खिताब था, उसका एक बड़ा पोर्शन पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर था और सियासी मामलात के ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बात की और उनके अपने अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो और फ़ौज कथारसिस कर रहे हैं। माजी की गलतियों का उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि फरवरी 2021 में फ़ैसला कर लिया फ़ौज ने कि अब वो कभी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है, लेकिन बजाय इसके कि इसका खैर मकदम किया जाता, इसके ऊपर एक झूठा बयानिया बनाया गया, एक साजिशी बयानिया घड़ा गया, हिजान की कैफियत पैदा की गई और फ़ौज को दीगर जो फरीकैन हैं उनको हकारत आमीज़ और गैर मुनासिब अल्फाज से पुकारा गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में आरटीएस को बहाना बनाकर कुछ सियासी जमातों ने उस वक्त की हुकूमत को सिलेक्टेड कहा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद 2022 में जो हुकूमत आई उसको इम्पोर्टेड कहा गया। ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया है कि वो माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रही है और तमाम फरीकैन को, ख़ासकर सियासी क़यादत को भी ये फ़ैसला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम उनके पूरे खिताब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी अहम बात जो उन्होंने इस साजिशी बयानिए से मुतल्लिक कही है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे, जिस पे ख़ास तौर पे ये कहते हैं आर्मी चीफ कि झूठा बयानिया बनाया, इससे हैजान की कैफियत पैदा की गई और फिर अब राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस बयान से या इस खिताब से ये मुराद दी जाए कि आज के बाद साजिशी बयानिया पर की जाने वाली सियासत ख़त्म हो जाएगी? यही अपने तज्ज़ियाकारों से पूछ रहे हैं और इस डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहब अभी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी कि आप समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका बयानिया अब क्या रद्द अमल आएगा? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि ये साजिशी बयानिया तो वैसे उस वक्त ही दम तोड़ गया था जब एनएससी की पहली जो है वो स्टेटमेंट भी आई थी और उसके अंदर भी यही था कि साजिश तो हुई नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी भी आई, फिर DGISPR ने भी कहा, लेकिन इस साजिशी बयानियों को बार बार जो फरोग दिया वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अभी जो एक उनका रीसेंट बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा भी कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर साजिश में नहीं भी इन्वॉल्व थी तो रोक तो सकते थे। ये जो रोक तो सकते थे वाली बात है, ये एक वैसे ही एक गैर आईनी बात है कि किस चीज को रोक सकते थे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जो एक आईनी चीज थी, एक आईनी हक था उस वक्त की ऑपोजिशन का कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते। इस चीज को वो किस तरह से कह रहे हैं? ये ऐसे ही है जैसे वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस, फौरी इलेक्शंस करवाएं, आप इंश्योर कराएं कि फौरी इलेक्शन हो। यानी कि एक हुकूमत, एक सिविलियन हुकूमत चल रही है, उनके दायरा इख्तियार में है कि वो कब ये हुकूमत छोड़ना चाहें, वो अर्ली इलेक्शंस कॉल करना चाहते हैं या अपनी टर्म पूरी करना चाहते हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है? तो ये बयानिया तो पहले दिन से ये एक झूठ पर मबनी बयानिया था। इसको जरूर इसी झूठ को बार बार रिपीट कर कर जो है वो PTI ने उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, उनको लगा कि इससे उनके सियासी मकासद जो हैं वो उनको मिल जाएंगे। लेकिन असलियत तो इस बयानिया में कुछ नहीं थी। फिर वो ऑडियो लीक्स भी हो गई जिसके अंदर वो खेलने की बात हुई और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अहम बात ये है कि देखिए, एक तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि फरवरी 2021 के अंदर जो है उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन ने ये बात जो है तय कर ली कि वो अब सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये एक जो है इम्पोर्टेंट बात है। क्या ये असल में चीज होगी नहीं होगी, इसके ऊपर तो बहस हो सकती है, लेकिन ये एक खुशाइन बात जरूर है कि अगर इस एक इदारे ने, जिनकी ओवरऑल हमने देखा है कि एक पूरे हिस्ट्री है सियासी मुदाखलत की, उस चीज को उन्होंने खुद आज गैर आईनी करार दिया है एक उनके सरबराह ने, जो आउटगोइंग सरबराह है। तो ये बहुत अहम चीज है और ये पहले भी खैर DGISI और पहले ये बात कर चुके हैं कि इस तरह की जो गैर आईनी डिमांड्स PTI की तरफ से भी आई हैं, वो उसके ऊपर भी इस चीज पे कह चुके हैं कि हमने उनको एंटरटेन नहीं किया। और वैसे मैं आपको याद दिलाती जाऊं अलीना कि एक्चुअली मैंने पहले भी एक बार ये बात की थी कि जब
یہ جو 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور جو گیلانی صاحب کی سیٹ تھی، سب سے پہلے یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے کہ شاید اکتوبر میں پچھلے سال جو تعیناتی کے اوپر مسائل ہوئے تھے اس سے 1 پیج جو تھا وہ علیحدہ ہوا، لیکن اس وقت ایکچولی گیلانی صاحب کے الیکشن کے اندر کیونکہ کوئی مدد نہیں کی گئی، جس کا آپ کے تجزیے سے ایک سوال، جس طرح آپ نے بھی اگر مگر اور پچھلی باتوں کا حوالہ دے رہی ہیں اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ خوش آئند ہے، کیا یہ ٹو ارلی نہیں ہوگا کہنا کہ خوش آئند ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، عزم کا تو اظہار کیا ہے، اور پھر 2021 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہمیں خاموشی بھی نظر آتی ہے، لیکن اب کیونکہ چینج آف کمانڈ ہونے والا ہے تو تھوڑا ویٹ اینڈ سی ہمیں بھی کرنا چاہیے. نہیں، میں نے اسی لیے کہا ہے، پہلے میں نے بات ہی یہ کی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا یہ ہوگا کہ نہیں انسٹیٹیوشن نے، لیکن ایک جانتے ہوئے سربراہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کو ویلکم اب اس کے اوپر آپ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا دیکھتی ہیں؟ ایک ہسٹری ہے پوری کی پوری کہ ان کی مداخلت رہی ہے سیاسی، اور میں آپ کو جو بات ایکسپلین کر رہی تھی کہ کیونکہ گیلانی صاحب کے الیکشن کے اندر مدد نہیں کی گئی اور گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت گئے، تو جو تھوڑی سی دراڑ جب سٹارٹ ہوئی تھی وہ 1 پیج سے اسی بنا کے اوپر ہوئی تھی کیونکہ مدد نہیں کی گئی، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کس طریقے سے مدد کی گئی جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا. تو ویسے تو انہوں نے کہا کہ فیبرری سے مداخلت نہیں کی گئی، تو لیکن پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر تو پھر اگر مدد کی گئی تو اس میں بھی پھر آ جاتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ آگے اگلی قیادت کون آتی ہے، کیا وہ واقعی اس انسٹیٹیوشن کے فیصلے کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ نہیں. ویسے میں آگے جا کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے، آگے کے عزم کا تو اظہار کر لیا گیا ہے، لیکن کیا بس اتنا ہی کافی تھا کہ اعادہ کر لیا آپ نے اور آگے بڑھ گئے، یا پھر پیچھے ماضی میں مزید چیزوں کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، کیسے ازالہ ہو؟ لیکن بھٹی صاحب پہلے سوال کے اوپر آتے ہیں. یہ جو آرمی چیف نے آج بات کی ہے سازشی بیانیے سے متعلق، اور پھر جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ فوج کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت موقع تھے، لیکن قوم کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا گیا اور کسی منفی بیان سے گریز کیا گیا. آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان اٹ سیلف بڑا سخت بیان ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یوم شہداء پہ وہ بات کر رہے تھے، تو تمام شہداء کو سلام، اور ان کی فیملیز کو اور ان کے خاندانوں کو سلام جنہوں نے قربانیاں دیں اور جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا. دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ آپ نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ اس میں آر ٹی ایس کیوں نہیں لکھا، آپ نے آر ٹی ایس کیوں نہیں شامل کیا؟ میں نے بولا آر ٹی ایس کیا نہیں، آر ٹی ایس سوال میں لکھتے ہیں نا کہ کیا سازشی بیانیے اور آر ٹی ایس کی پر کی جانے والی سیاست ختم ہو جائے گی؟ یعنی ون وے ٹریفک نہ چلائیں. کیا آر ٹی ایس پہ سیاست ختم ہو گئی؟ اور اس آر ٹی ایس کی بنیاد پر جعلی جھرلو زدہ اسمبلی جو تھی وہ کیا اب ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سوال اس میں کیا ہے؟ نہیں سن لیجیے. چلے بھٹی صاحب کو کمپلیٹ کرنے کا موقع دیں، پھر سوال کرتے ہیں. میں نے بھٹی صاحب سے آج سوال کرنے اب آر ٹی ایس چھیڑ ہی دیا انہوں نے. تو مہربانی آپ کی مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. کیا اس آر ٹی ایس جو جعلی اور جھرلو زدہ اسمبلی تھی وہ اس پر آج وہ ختم ہے کہ اسی مینڈیٹ سے آگے چلا جا رہا ہے؟ تو کیا وہ سیاست ختم ہو گئی؟ سلیکٹر کی سیاست، ان کو سلیکٹ کروایا گیا، فلاں کیا گیا. ہم اس سازش پہ ہم کتنی دفعہ اور بات کریں گے؟ آج سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے بڑا سوال عمران خان کو کوسنا نہیں تھا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اچھی طریقے سے اس آگے بڑھ پائیں گے؟ اگر عمران خان کو کوسنا ہے تو کل بھی ہمارے پاس ہے، پرسوں بھی ہے. سر عمران خان کو کوس کوئی نہیں، ایک منٹ. سر عمران خان کو کوس کوئی نہیں رہا، یہ بیان آیا ہے اور سخت بیان ہے، اس کے اوپر رد عمل کیا آ سکتا ہے؟ سر آپ کے خیال میں یہ بات صحیح بھی تھی یا نہیں؟ تو وہ آر ٹی ایس پہ چلے، آر ٹی ایس پہ بھی آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آر ٹی ایس کے اوپر مجھے جواب دے دیں. آر ٹی ایس کے اوپر پھر مجھے جواب دے دیں. یہ کیا دبے الفاظ میں اعتراف تھا؟ آج یہ میٹر نہیں کرتے میڈم شیخ، آج یہ سازش یہ فلاں میٹر نہیں کرتی. آج سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا یہ پاکستان، یہ کیا جمہوریت، کیا سویلین بالادستی، کیا یہ سارے سیاستدان آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے.
کیا ہم پیچھے RTS سازشی بیانیاں سلیکٹرز فلاں پلیز میری بات مکمل ہو جی بھٹی صاحب جلدی کیجئے گا، اتنی جلدی کیا آئی ہوئی ہے. ہاں تو اچھا تو کیا اس پہ آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا ہم آج اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ خوش آمدید ہی کہہ دیں کہ اچھا ہی بیان ہے؟ کیا ہم آج واپس جانا چاہتے ہیں تو کر لیں لڑائیاں بھائی. محمل سوال یہ سارے ماشاءاللہ آپ کا سوال آپ کا پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا پوائنٹ نہیں آیا پوائنٹ نہیں آیا سن لیجئے نا ایک منٹ پلیز ایک منٹ پلیز چلے محمل ایک منٹ دے دیں بھٹی صاحب میری کو. بات مکمل ہو لینے دیں. آپ بول لیجئے گا کیوں آج آپ کو اتنی جلدی آئی ہوئی ہے؟ ایک بول لیجئے گا، آپ کو بعد میں بھٹی صاحب میرے سے بات کریں اور اپنا تجزیہ مکمل کریں. یعنی آپ ایوب خان پہ آ جائیں، ضیاء الحق پہ آ جائیں، مشرف پہ آ جائیں، 2018 پہ آ جائیں، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن کیا آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا سیاستدان پاک ہیں، دھلے ہوئے ہیں، ویلن ہیں، یہ ہیرو ہیں، یہ سارے ویلن فوج ہے؟ تو اب دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. کیا ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. عمران خان بیچارے کو آج نکال دیں، RTS کو یا شامل کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. سر RTS کو شامل کرنے پہ ارینا صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ RTS اور سازشی بیانیے کے اندر دو جو ہے وہ ایک بہت واضح ڈیفرنس ہے. RTS تو ہوا اور وہ خود بھی یہ ایک اگر ادارے یہ مان رہے ہیں کہ 2021 فروری تک ان کی سیاسی مداخلت تھی تو RTS بھی اس سیاسی مداخلت کی ایک چیز آتی ہے. جہاں تک سازشی بیانیہ ڈے 1 سے سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہے. تو ایک جھوٹ اور ایک سچ کو تو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ RTS کو بھی بھول جائیں جو ایک سچائی ہوئی اور جو سازشی بیانیہ جو کہ ہوئی نہیں اس کے اوپر آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں. نہیں اب تو مداخلت اور یوسف رضا گیلانی نے غالباً باپ کے ووٹ لیے تھے جن کو وہ برا کہتے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے غالباً باپ کے ووٹ لیے تھے جن کے آپ بیان فرما رہی تھیں. باپ کے ووٹ جن کو برا کہتے ہیں. بھٹی صاحب میں سازشی بیانیے کی بات کر رہی ہوں. آپ بتا دیں وہ صحیح تھا سازشی بیانیہ نہیں سازش ہوئی تھی. نہیں بھٹی صاحب صرف اتنا جواب دیں. محمل RTS آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ RTS کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کتنے ثبوت دیے گئے؟ بھٹی صاحب اس کے اندر ثبوت کیا ہے کہ پری پول ریگنگ کس طریقے سے ہوئی؟ کسی عدالت میں الیکشن ٹریبونل میں کسی جگہ کوئی ثبوت بتائیں؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن صاف اور شفاف تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہوا تھا 2018 کے کسی طریقے سے کوئی جو ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں کی گئی یا پری پول ریگنگ نہیں ہوئی. اور سازشی بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یہ جو الجھا ایک منٹ یہ جو سارا معاملہ الجھا ہے نا، ہی الیکشن دھاندلی زدہ تھا، باقی سارے فیئر تھے اور یہ باقی سارے جمہوریت کی پیداوار ہے، عمران خان مارشاء اللہ کی پیداوار ہے یا فوجیوں کی پیداوار ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں. بھٹی صاحب میں نے تو ایسا کچھ بولا نہیں ہے، میں نے تو صرف آپ سے RTS کی بات کی اور 2018 یہ جو بھٹی صاحب ایک منٹ کچھ نہیں بولا، یہ جو بھٹی صاحب الجھا رہے ہیں نا، نہیں ایک منٹ آگے بڑھیں. یہ جو سر نہیں آگے یہ ایک منٹ رک جائیں. بھٹی صاحب کیا یہاں سے آگے بڑھنے کی کیا پری ریکویزٹس ہیں؟ کیا وہ سب سچ تھا؟ محمل علاؤمی آپ کا میں نے دونوں کی بات سن لی، لیکن ایک منٹ جو آپ لوگ چیزیں الجھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سلجھانے کی بڑی ضرورت ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسی پوائنٹ کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. منیب فاروق صاحب آپ کی طرف میں یہ چیز لے کے آنا چاہوں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے مزید چیزیں الجھ گئی ہیں یا پھر کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں اور آگے بڑھنا یہاں سے ممکن ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے 2021 کے بعد فیصلہ کر لیا گیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، آگے مداخلت نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو پیچھے ہوا اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی ایڈریس کرنا باقی ہے. کیا اتنا آسان ہے آگے بڑھنا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور کہوں گا کہ میرے لیے یہ حوصلہ افزا اور خوشائند بات ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے کہ اگر جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اور اس بات کا ادراک کیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت فروری 2021 کے بعد تمام تر سیاسی معاملات سے خود کو انہوں نے دور کیا. بہت اچھی بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہوں گے وہ بھی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کا پیار جو ہے وہ ان کا پرائیڈ ہے اور جو پیار ہے وہ ہمیشہ رہے گا، رہا بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی. دیکھیے میں بہت معذرت کے ساتھ صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کورس کریکشن تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا مکمل طریقے سے ادراک کریں.
جب غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی آپ سلیکٹو ہوں گے تو پھر وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. دیکھیے ابھی آرمی چیف نے فرمایا, انہوں نے خاص لفظ استعمال کیا کہ یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس رویے کو جو پارٹیز کی جانب سے, جس میں آر ٹی ایس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک وہ بیانیہ بنایا گیا, اسی طرح امپورٹڈ والی حکومت کا بیانیہ بنایا گیا, انہوں نے کہا یہ رویے رد کرنے چاہیے. گزارش یہ ہے سر کہ رویے حقائق سے رد ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو اس سال رویہ بنایا, حقائق اس کے سامنے آ گئے کہ وہ حقائق کیا موجود تھے. 2018 کے اندر آر ٹی ایس تو بعد کی پیداوار ہے نا, آپ آر ٹی ایس سے پہلے کیا کیا ہوا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. جو کچھ ہوا اس کا نیٹ بینیفیشری کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. جس طرح سے عدالتی فیصلے کروائے گئے وہ کون کروا رہا تھا؟ جے آئی ٹیز کس طرح بن رہی تھیں, جے آئی ٹیز کے اندر کام کس طرح ہو رہا تھا, وہ کیا تھا؟ آج جب انہی جے آئی ٹیز کی بنیاد پر فیصلے کیے ہوئے جاتے ہیں ہائی کورٹس کے سامنے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. میں کیونکہ قانون کے طالب علم ہوں لہٰذا میں کوئی مفروضوں کے اوپر بات نہیں کروں گا. وہ فیصلے پڑھیے, ان فیصلوں کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کو کس قدر بدترین شکل دی گئی صرف ایک جماعت اور ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے. پروجیکٹ عمران خان کوئی خلائی تخلیق نہیں تھی, وہ ایک حقیقت تھی اور باقاعدہ طریقے سے اسے لانچ کیا گیا. میں اس بات کو بالکل رد نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی جماعتیں, بہت سے لیڈر بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے فوج کے بینیفیشری رہے ہیں, لیکن میں ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن آف کا بٹن یا آن کا بٹن اس کو چھیڑ دیا جائے گا اور پیچھا سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, سلیٹ صاف ہو جائے گی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو کھلی چھٹی, جو امیونٹی اور امپیونٹی ملی اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو انجوائے کیا, میں بحیثیت ایک عام پاکستانی, میں تو ایک عام پاکستانی ہوں, میری تو کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر میں اس کے ایک فریکشن بھی بات کروں گا تو میرا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں اپڈیٹ ہو جائیں گے. کیا کوئی پشتون لیڈر, کیا کوئی بلوچ لیڈر جو کہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, بے شک وہ ریاست سے ناراض ہو, بے شک وہ ریاست کے ساتھ کوئی غلط بات بھی کر جائے, کیا اس کو کنڈون کرے گی ریاست؟ کیا اس کو کہے گی چلو کوئی نہیں, ہم نے تمہیں معاف کیا, ہم نے تمہاری غلطی کو معاف کیا, ہم آگے چلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ تفریق ہم نے پیدا کی ہے اور خود پیدا کی ہے. عمران خان صاحب کو لاڈلے کا سٹیٹس دیا ہے تو خود دیا ہے. عمران خان صاحب آج ایک بہت مقبول سیاسی شخصیت ہے جس پہ کوئی بھی اگر ڈینائی کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا, لیکن 2018 میں عمران خان صاحب کی جماعت یقینی طور پر زیادہ سیٹیں لے رہی تھی, لیکن زیادہ سیٹیں اس طرح نہیں لے رہی تھی کہ وہ حکومت بنا سکتے. عمران خان صاحب کی حکومت کو سٹچ اپ کیا گیا, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. میں شخصیات کے نام نہیں لوں گا, لیکن وہ پاکستان کی جو فوجی پلیسمنٹ ہے, ہیرارکی ہے, اس کے اندر بڑے اہم عہدوں پر رہے. انہوں نے کیا کیا سروسز نہیں پرووائڈ کی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے لیے. لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی غلطی کا ادراک کریں گے تو ہمیں اپنی ساری غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں پاکستانی کہ میں نے غلط کیا, لیکن آج جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, آج جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قدر سخت, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور خاص طور پہ وہ جو سازشی بیانیاں آگے لے کے چلتے ہیں, گو کہ وہ اس سے پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں, لیکن جن الفاظ میں آج بات کی گئی ہے بڑے سخت ہیں. وہ آپ آگے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ کار تو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو میں بتا دیا ہے کہ جو آرمی چیف سے متعلق سمری جائے گی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو صدر مملکت ہیں وہ ان سے مشاورت کریں گے اس سمری پر سائن کرنے سے پہلے. لہٰذا عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کا جو کورس ہے پولیٹیکل ڈسکورس وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میرا مقصد کہنے کا صرف مطلب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو سازشی بیانیاں and everything attached to it وہ بھی ختم نہیں ہوگا, وہ اس کو مینیپولیٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ 26 تاریخ کو آنے کا مقصد اگر کسی خاص شخصیت کو وہ نہیں چاہتے کہ ایک ڈیکوریٹڈ افسر جو کہ شاید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کی قیادت کریں, سارے ڈیکوریٹڈ افسران ہیں, کیا کسی ایک افسر کو لے کر وہ ان کے خلاف ایک کیمپین اگر کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں اور صدر مملکت کا دفتر بھی استعمال کرواتے ہیں, صدر مملکت تو بصدر احترام عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے چھیڑا ہے, کیونکہ ماہرین اس سے متعلق کچھ مزید بھی الیبوریٹ کرتے ہیں کہ
کہ گنجائش ہے شاید ابھی بھی معاملہ اٹکنے کی. سر 1 منٹ مجھے شہزاد کو شامل گفتگو کرنے دیجیے گا. شہزاد آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آج جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جس طرح واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے, برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, مجبور نہ کیا جائے, تو آپ آگے کے لیے اس کے اوپر کیا ایکسپیکٹ کرے پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل, اور کیا یہ جو پورا بیانیہ تھا اب اس کے بعد اس کی گنجائش ہے؟ بہت شکریہ علینا. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ مجھے موقع دیں, آج جو خطاب ہوا اس پہ بات کر لیں, پھر جو اس کے ضمنی سوال ہوں گے اس پہ بھی چلے جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم کیونکہ سیاسی بحث میں الجھ جاتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ایک فوج کا سیاسی رول رہا ہے تو اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک بات جو آج آرمی چیف نے کی کہ جو شہداء اور غازیوں کی قربانی ہے, ان کی فیملیز کی قربانی ہے, اس کو میرے خیال سے خراج تحسین انہوں نے بھی دیا, ہمیں بھی دینا چاہیے, کیونکہ اوبویسلی جب وہ لڑنے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ پولیٹیکل پارٹی سیاست یہ کچھ نہیں ہوتا, تو ان کو خراج تحسین یقیناً پیش کرنا چاہیے. ڈیفنس ڈے کے حوالے سے تقریب تھی. جہاں تک فوج کے سیاسی کردار کا تعلق ہے, بڑی اچھی لگتی ہے بات سننے میں جو آج آرمی چیف نے کہی کہ 2021 فروری کے بعد سے سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئی ہے فوج, سیاست میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کچھ دیر پہلے میں نے جیو پہ جیسے کہا کہ کیا یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے یا یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے, کیونکہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہی تھا. جب مشرف نے اپنا دور ختم کیا بطور ڈکٹیٹر, فوج کو بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا, فوج کا امیج بڑا خراب ہو گیا تھا. اس وقت کہتے تھے کہ جب فوجی افسران وردی پہن کے جاتے ہیں تو ان کو لوگ جو ہے بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو فوج کا اس وقت مورال امیج کافی ڈاؤن تھا. جنرل کیانی صاحب نے اس کو ریسٹور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو فوج کی ریپوٹیشن تھی وہ بحال ہوئی اس دور میں. لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا, کیونکہ جو ایک اسٹریٹجک تھنکنگ تھی انسٹیٹیوشن کی کہ ہم نے آگے جا کے مارشل لاء تو نہیں لگانا, لیکن کوئی ایسا شخص سامنے لے کے رکھنا ہے جس کے ذریعے ہم حکومت چلا سکیں, ایک ہائبرڈ رجیم ہو. تو وہ پلان کہیں نہ کہیں تھا جو اگلے 10 سال میں ایگزیکیوٹ ہوا. تو وہ کیانی صاحب کے دور میں ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, وہ اسٹریٹجک موو نہیں تھا. لیکن اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ سارا 5-6 سال میں جو ایک ایکسپیریمنٹ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے, تو اب آگے جا کے کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ایک اسٹریٹجی کے طور پہ انسٹیٹیوشن اپنا جو آئینی کردار ہے اس میں رہے گا, یہ ہمیں امید کرنی چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا آئی تھنک یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن نہ آئندہ کوئی کنگز پارٹی ہوں گی نہ کوئی ہائبرڈ رجیم ہوگا, اور اس میں جہاں فوج کی ذمہ داری ہے ظاہر سی بات ہے جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, ان کو جو ہے اپنی سیاست اپنے آپ کرنی پڑے گی. ہم آگے کی بات تو کر رہے ہیں, یقیناً اس کے لیے ہم پر امید بھی ہیں, لیکن جو جیسے ابھی منیب نے بھی کہا 2021 سے پہلے جو سارے کا سارا کھاتا تھا وہ کس طرح سے, کیونکہ اس کے اوپر موجود ہیں بہت ریزرویشنز, اس کو کس طرح سے ازالہ کیا جائے, اس سے آگے کس طرح سے بڑھا جائے, کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس کے لیے کوئی افیکٹو تجویز؟ دیکھیں ازالہ تو اس ملک میں نہیں ہو سکتا. ازالہ یہی ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو کورس کریکشن ہو وہ مستقل ہو. یہ عارضی طور پہ ہم نہ کہہ رہے ہوں کہ جو ہے اے پولیٹیکل ہو گیا ہے فوج کا ادارہ, یہ تاحیات جو ہے نیوٹرل اگر ہو جائے یا اے پولیٹیکل از اے بیٹر ورڈ ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے ازالہ ہو جائے گا. لیکن منیب کی جو بات ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے تو آپ حقیقت پہ پردہ ڈال رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آج کیا بات ہوئی, آج یہ اعتراف ہوا ہے کہ 2021 فروری سے پہلے سیاست میں ایک رول تھا فوج کا, لیکن پھر اگلے جملے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا الزام ہے وہ بھی بہانہ ہے, امپورٹڈ سازش حکومت, امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ بھی بہانہ ہے. تو جب آپ ان دونوں چیزوں کو آپ ایکویٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہانے ہیں, تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ 2021 سے پہلے اور کون سا سیاسی کردار تھا جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ سیاسی کردار اب ختم ہو گیا ہے. ایک تو ہمیں پتا ہے نا کہ عمران خان جب سے کنفیوژن تو اور بڑھتی ہے, گورنمنٹ تھی جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ قطر سے ایل این جی ڈیل ہو یا قرضے لینا ہو یا اس کے علاوہ فیٹف کا معاملہ, اس میں فوج نے کردار ادا کیا. تو وہ ہائبرڈ گورنمنٹ کا کردار تو ہمیں پتا ہے, لیکن جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا اگر اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک بہانہ ہے اور امپورٹڈ حکومت کا جو ایک بیانیہ ہے وہ بھی بہانہ ہے, تو اس کا مطلب تو پھر دونوں کو ایکویٹ کر دیں اور پھر آپ یہ پوچھیں کہ پھر سیاسی کردار کہاں تھا, کیونکہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سیاسی کردار تھا لیکن کہتے ہیں یہ بہانے تھے. یہ سیاسی پارٹی جو ہے بہانے بنا رہی ہے اور ان کو بڑا دل کر کے تو دونوں آپس میں کچھ بیٹھ نہیں رہے ہیں, اسی سے متعلق سوال بہت سے پیدا ہیں. ہمیں دیکھیں لیٹس بی لٹل پریکٹیکل نا, کہ اب ساری چیزیں آ کے آپ تو نہیں بتائیں گے. وی انڈرسٹینڈ ویئر ہی از کمنگ فرام, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں.
اور اس کا ازالہ یہی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہم یہ چیزیں دیکھیں. مائی کویسچن از کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ہر چیز کا آ کے اس کو ایڈمٹ کریں تو کیا وہ امپریکٹیکل ہوگا؟ کیا مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجیے گا, ہمیں بریک لینی ہے, بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اسی پوائنٹ کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. آرمی چیف کی جانب سے آج غلطیوں کا اعتراف اور اس کے بعد بہت سارا کتھارسس, ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک سازشی بیانیہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر بڑا سخت موقف. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر اس کا آنے والے دنوں میں اثر ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بڑی اہم تعیناتی درمیان میں, پھر 26 کو لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے چیزیں ٹرن آؤٹ کریں گی؟ مجھے تو کوئی اب ہرڈل نظر نہیں آتی. اب سمری آ گئی ہے, سمری میں سارے 6 کے 6 لوگوں کے نام ہیں, صدر صاحب منظوری دیں گے اور وزیر اعظم صاحب اپوائنٹ کر دیں گے. اور پھر ہنسی خوشی خان صاحب کیا اسمبلی میں بھی چلے جائیں گے 26 کے بعد, کیا کریں گے؟ نہیں, آپ اس طرح کر دیں کہ اس کے بعد وہ میرے خیال سے سیاست سے وہ اجازت لے لیں گے, یہ زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہوگا میرے خیال سے. نہیں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے سر, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کرتے رہیں گے وہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا سچ, ایک تو آرمی چیف نے کہا کہ سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے, ٹھیک ہے, اس سے اب اس کے بعد پورا سچ پتہ نہیں کیا ہے. اور پھر پورا سچ اگر پروجیکٹ عمران خان ہے, پروجیکٹ ایک عمران خان تھا تو پروجیکٹ بھٹو صاحب بھی تھا, پروجیکٹ نواز شریف بھی ہے. بھٹو صاحب نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی سنبھالا, نواز شریف صاحب نے IGI تک بھی آئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آخری بات عمران خان فرض کر لیتے ہیں عمران خان کسی خاص شخصیت کے لیے تڑپ رہے تھے یا کسی ڈیکوریٹڈ افسر کو لگانا چاہتے تھے, تو کیا دوسرا دھڑا بھی نہیں ایسے ہی سمجھ رہا یا ایسے ہی کر رہا؟ تو پورا سچ بولنا چاہیے. لیکن آج وقت, پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, وقت یہ ہے کہ کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے, بڑھنا چاہیے. منیب فاروق صاحب پریکٹیکل نہیں ہے پورا سچ بولنا؟ ابھی شہزاد نے بھی کہا اور بھٹی صاحب بھی کچھ انہی گراؤنڈز پہ چیزیں کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہا نہیں, میں صرف اس میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل میرے خیال میں بھٹی صاحب کو ریکال کرنا چاہیے. میں نے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یہ بینیفیشری رہے ہیں, تمام جماعتیں رہی ہیں, کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا میں نے خاص طور پر کہا مسلم لیگ نون کی قیادت, یہ تو بینیفیشری رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ رویے حقائق سے رد ہوتے ہیں. آپ نے سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کروا لی, حقائق سامنے آ گئے, اب میں پھر نام لوں گا یا کوئی بات کروں گا تو پھر اس سے مسائل جنم لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آپ ذرا نام لے لیجئے, انکوائر کر لیجئے, اور جو افیکٹیز ہیں ان سے پوچھئے کون کون لوگ تھے جو لوگوں پر دباؤ ڈال کے ان کی وفاداریاں الیکشن سے پہلے تبدیل کروا رہے تھے, اس کی بھی انویسٹیگیشن کرا لیں. اس کے تو زندہ جیتے جاگتے بولتے ٹینجیبل حقائق موجود ہیں. میں نے دوبارہ کہوں گا RTS تو RTS الیکشن والے دن تھا نا, اس سے پہلے جو کچھ ہوا, کس طرح سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی, کس کے کہنے پر کروائی گئی. کچھ لوگوں کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, ذرا انویسٹیگیشن کروائیں نا, اس کی بھی ایک اوپن اینڈ شٹ, تو سامنے آ جائے گا کس نے کیا کیا. تو لہٰذا اس بات کو اپنی جگہ رکھیے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی سیاست جس طرح باقی کسی کی ختم نہیں ہوئی, عمران خان صاحب کی بھی سیاست چلتی رہے گی. وہ ایک مقبول لیڈر ہیں اور الیکشن میں ابھی انہوں نے ثابت بھی کیا ہے بائی الیکشنز میں کہ ان عوام نے انہیں بھرپور پذیرائی دی ہے. سیاست ان کی چلتی رہے گی. وہ ہم نے دیکھا ہے. پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہوگا, دیٹس ہز چوائس. جو آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ آپ سب کے اور میرے سامنے ہے. اچھا منیب, آگے آپ اس کے لیے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو سمری والا معاملہ ہے یہ آرام سے نبٹ جائے گا, ہو گیا حل, یا پھر ابھی بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, صدر مملکت کی طرف سے ریزسٹنس آ سکتی ہے؟ دیکھیے ریزسٹنس آ سکتی ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیے آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر, لیکن اس کے اندر ایک کوشن ہے پریزیڈنٹ کے پاس تقریباً پہلے 15 دن, کیونکہ یہ اب کیبنٹ میں اپیرنٹلی لے کے جا رہے ہیں, جو بھی ڈیسیجن ہوگا کلیکٹیو ڈیسیجن اس کو سمجھا جائے گا جی کہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, ریٹیفیکیشن ہوگی, وہ فیصلہ جائے گا صدر کے پاس. صدر صاحب اس کے اوپر ویسے تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے اور اسے فوری طور پر ان کی نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے, لیکن اگر اس کے اوپر میں لفظ شاید اس سے بہتر میرے پاس نہیں, کسی نے گند ڈالنے کی کوشش کی تو اسے 15 دن کر رکھ لیا جائے اور کوئی روک لے تو آپ کسی کا کیا بگاڑ لیں گے. اور جب واپس بھیج دیں صدر صاحب 15 دن پھر کیا عدالت جانے کی بھی گنجائش ہے؟ پھر
جی بالکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صدر کے پاس آرٹیکل 48 کے اندر آپ اس کے اندر جو سٹیٹڈ پیریڈ ہے وہ دیکھیں نا، 15 دن پلس 10 دن، تو اگر 25 دن تک کسی نے گند ڈالنا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ ڈال تو سکتا ہے، یہ چیز تو موجود ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بدقسمت ایک ایپیسوڈ جس کے بارے میں ہم اپریہنشن بیان کر رہے ہیں یہ نہ ہو، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ساتھ کمپلیکیٹ ہو جائیں گے نا اس کے بعد، یہ تو بڑا obvious ہے، اس کے اوپر تو کچھ بڑے مضبوط ادارے کی میرا خیال ہے کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن محمل جس نہج پہ تک سیاست آ چکی ہے اور خاص کر آج جو سخت پیغام آیا ہے، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں رینا، پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جو آج جناب باجوہ صاحب نے بات کی کہ غیر آئینی ہے یہ سیاست میں مداخلت، تو آئی ہوپ کہ یہ اس پہ قائم رہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر آئے ہیں. اس ایک تعیناتی کی وجہ سے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، اس ایک تعیناتی کی وجہ سے اگر لانگ مارچ بھی ہوتی ہے، اس ایک تعیناتی کی وجہ سے اتنی کیا سرائیاں بھی ہوتی ہے. دیکھیے چیف جو ہوتا ہے نا، چیف پاکستان کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں اپوائنٹ کر دوں یا وہ اپوائنٹ نہ کرے یا یہ والا اپوائنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تب اصل میں سیاسی مداخلت ختم ہوگی جب ساری سیاسی جماعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کہیں گے ایک نارمل اپوائنٹمنٹ ہے، اس اپوائنٹمنٹ کو ہونے دیں. مجھے کلوز کر رہے ہیں، میں جاتے جاتے شہزاد کی رائے اس کے اوپر لینا چاہتی. شہزاد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کل صبح اجلاس بھی بلایا ہے اس یک نکاتی ایجنڈے پہ حکومت نے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ اب مزید کوئی ایڈونچر کی گنجائش ہے نہیں. یہ جو صدر والا ایک آپشن تھا کہ وہ